फयाज कासम वट्टू साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उनकी बहस देखी जा सकती है। फयाज कासम वट्टू की जो एमपीए के कैंडिडेट हैं और डीएसपी सर्कल बसीरपुर की, ये रैली लेके निकल पड़े। तादाद काफ़ी ज़्यादा थी रैली में। उन्हें पता चला कि उनके कुछ वर्कर्स को पकड़ लिया है पुलिस ने। अवाम की नौकर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है पुलिस वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल पीटीआई के कैंडिडेट्स ने पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली हैं, एमपीए और एमएनए के कैंडिडेट्स ने। तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहां पर इन कैंडिडेट्स के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान कुछ क्लैश हुआ है। तो ऐसा ही एक बहुत फेमस वाक़या हुआ है तहसील दीपालपुर में। यहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट हैं एमपीए के मियाँ फयाज कासम वट्टू साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो थाना बसीरपुर आता है तहसील दीपालपुर में, उस थाना के अंदर मौजूद हैं और ये थाना सर्कल भी है पुलिस का, यानी कि यहाँ पे डीएसपी बैठते हैं। और वो जो बसीरपुर सर्कल के डीएसपी हैं उनके साथ उनका बहस व मुबाहिसा चल रहा है। उनकी बहस देखी जा सकती है फयाज कासम वट्टू की जो एमपीए के कैंडिडेट हैं और डीएसपी सर्कल बसीरपुर की। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। लेकिन हमने हमेशा पुलिस का एहतराम किया है, इसलिए नहीं किया कि ये मुल्क में पुलिस दहशतगर्दी करे। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इधर सामने खड़ा हूँ, तो ये गेट खोले, ये मेरा इस्तेकाक है, मैं उम्मीदवार हूँ। इन्होंने मेरे वर्कर को पकड़ा है, इन्होंने जुल्म किया है, मेरा हक है कि मैं अपने सपोर्टर्स को मिलूं। तो सारे बाहर चलो भाई, चलो आप सब बाहर चले जाए। मैं 3 दफा कहूँगा, 3 दफा कहूँगा, मेरी बात सुन ले। भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ। रिक्वेस्ट आ रही भाइयों, जानने हैं। ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहर, मैं करना तू साढ़े भाई हो, साढ़ा इदारा है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ उनकी तरीका की है प्रेशर को पा के आए नहीं सुन लो अच्छा मैं केटा पोलाइट कर खड़ो नहीं ये तरीका की है ये तरीका की लोग खाने आंदो भाई नहीं बिल्कुल नहीं सानू मौका तो दो सर आ जाओ अहमद भाई गल करते हैं सुन लो तुझे बाहर कटो सुन लो मैं तो बेको गल को नहीं करनी चाहता मैंने मेरी गल सुन लो पहले सुनना पे खड़ो जाओ जी एक मिनट खड़ो जाओ सुनना पे मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫੱਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦ ਇਖਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਚਲੋ ਯਾਰ 2-4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਝੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਅੱਛਾ ਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਈ ਆਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਨਾ ਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ तो इस वीडियो में जो बहस चल रही है ये सारा वाकया क्या है मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तो बैकग्राउंड ये है जनाब के ये जो हलका है NA 138, इसमें एक MNA के कैंडिडेट हैं पीटीआई की तरफ से मियां अरशद अली महार साहब NA 138 में, और 2 उनके नीचे एमपीए हैं। एक यही हैं मियां फयाज कासम वट्टू साहब जिनको देखा जा सकता है बहस करते हुए डीएसपी सर्कल के साथ, और दूसरे इनके नीचे एमपीए के कैंडिडेट हैं मियां अली हैदर वट्टू। तो ये जो MNA साहब है मियां अरशद अली महार जो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं मियां फयाज कासम वट्टू, ये दोनों थाना बसीरपुर की हदूद में आते हैं। इनके घर यानी दोनों के थाना बसीरपुर की हदूद में आते हैं। तो हुआ ये कि जनाब इन्होंने रैली की सूरत में निकलना था। जो मियां अरशद महार का गांव है निहाल मार, उधर आना था दोनों एमपीए के कैंडिडेट्स ने, और फिर इन तीनों ने इकट्ठा होकर निकलना था रैली की सूरत में। पहले बसीरपुर शहर जाना था, फिर बसीरपुर शहर से इन्होंने चुरस्ता मियाँ खां जाना था, और चुरस्ता मियाँ खां से जाना था इन्होंने हवेली लखा। ये इनका रूट तय था रैली का। लेकिन रैली निकलने से पहले ही सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब जो पुलिस है थाना बसीरपुर की, वो 3-4 डाले लेके आके खड़ी हो गई। कारी साहब चौक एक जगह है निहाल मार गांव के करीब, जहां से मियां अरशद मार का ताल्लुक है जो एमएनए के कैंडिडेट हैं। तो पुलिस कारी साहब चौक खड़ी हो गई
اور جو لوگ آ رہے تھے نا مختلف سائڈوں والے گاؤں سے نیال مار کی طرف، تو ان سے پولیس پارٹی پوچھ لیتی تھی کہ کیا آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں پوچھ لیتی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ صرف لوگوں کو ڈرانا، کیونکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے گاؤں میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ پولیس کی وردی بھی دیکھ لیں لوگ تو بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جب 3-4 ڈالے لے کے قاری صاحب چوک کھڑی ہوگی پولیس تو لوگ ڈریں گے نا۔ اس کے بعد پھر یہ پولیس یہاں پہ صرف نہیں کھڑی رہی، ان میں سے 2 ڈالے چلے گئے نہال مار گاؤں، وہاں پہ جا کے ایک یوتھ لیڈر ہے وہاں پہ توصیف قاسم مہار صاحب، ان کے ڈیرے میں گئے، ان کا پوچھا ان کے ڈیرے دار سے کہ کیا توصیف ہے ڈیرے میں، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا۔ پھر ادھر سے پولیس نکلی تو یہ چلی گئی قاسم کے مہار گاؤں آتا ہے، مطلب ادھر ہی پھرتی رہی جو ایم این اے صاحب کے گاؤں ہیں، جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جو گاؤں ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ آ کے ادھر ہی کھڑی ہو گئی قاری صاحب چوک، اتنی دیر میں ریلی بھی نکل گئی، ریلی میاں فیاض قاسم وٹو پہنچ گئے ادھر نہال مار، اور یہ ریلی کی صورت میں نکل گئے، اور جو علی حیدر وٹو ہیں وہ نہیں پہنچ سکے، جو کینڈیڈیٹ دوسرے یعنی ایم پی اے کے تھے وہ اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ پولیس نے جو تھانہ بصیرپور جو آتا ہے نا وہاں پہ جو مین روڈ ہے دیپالپور بصیرپور والا، اس کو بھی بلاک کیا ہوا تھا، تو علی حیدر وٹو تو پہنچ ہی نہیں سکے۔ صرف یہ جو 2 کینڈیڈیٹس تھے نا، ایک ایم این اے کے اور ایک ایم پی اے کے، یہ ریلی لے کے نکل پڑے، تعداد کافی زیادہ تھی ریلی میں، صاف ظاہر ہے ریلیوں میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو پولیس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، یہ بصیرپور پہنچ گئے۔ جب بصیرپور پہنچے تو وہاں سے انہوں نے آگے جانا تھا کیونکہ جو دیپالپور بصیرپور روڈ ہے اس کے اوپر آتا ہے چرستہ میاں خان، لیکن اسی روڈ کے اوپر تھانہ بصیرپور ہی ہے، اور وہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ راستہ بلاک کیا ہوا تھا بیریکیڈ لگا کے پولیس نے۔ اب یہ ادھر سے نکلے تو ایک پھاٹک آتا ہے، کھلا پھاٹک ہے بصیرپور والا، جو مڑا ایک گاؤں ہے، ادھر سے روڈ نکلتی ہے حویلی لکھا کو، تو انہوں نے کہا اس سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ جب اس سائڈ سے نکلنے لگے تو پولیس کو پتہ چلا، پولیس نے یہاں پہ لا کے بھی ایک کسی چیز کا بھرا ہوا ٹرالا کھڑا کر دیا کھلے پھاٹک پہ، تو یہ راستہ بھی بلاک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ پولیس کیوں کر رہی ہے، مطلب کیا یہ لوگ کوئی کرمنلز ہیں؟ نہیں، لیکن کیونکہ جو انتظامیہ ہیں ان کو یہ آرڈرز ہیں، انتظامیہ کے آرڈرز ہیں پولیس کو کہ پی ٹی آئی کی آپ نے ریلی نہیں نکلنے دینی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا یار یہ الیکشن ہے کہ یہ جو سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چل رہا ہے، کیا اس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں؟ اور یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی بلکہ فنڈامنٹل رائٹس کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے فنڈامنٹل رائٹس کا۔ تو خیر ہم وہیں سے سٹوری کو پکڑتے ہیں کہ یہ آ گئے جناب جو کھلا پھاٹک ہے بصیرپور والا، وہاں پہ بھی جب بند تھا تو انہوں نے ایک اروڑا گاؤں کو سڑک جاتی ہے بیچ میں چھوٹی سڑک، یہ اروڑا گاؤں میں گئے اور چھوٹیوں سڑکوں سے ہوتے ہواتے یہ پہنچ گئے ماتا ایک گاؤں آتا ہے حویلی لکھا شہر کے قریب، ماتا والا جو پھاٹک ہے یہ بند پھاٹک ہے، یہاں پہ بیریکیڈ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جو حویلی لکھا والی پولیس ہے انہوں نے بیریکیڈ کو تالے لگا دیے، ماتا والا پھاٹک بھی بند کر دیا۔ پھر یہ آگے گئے ایک دیوانوں والا، دیوان جہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی حویلی کے مشہور لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے گھر کے قریب جو پھاٹک ہے نا دیوانوں والا، وہ کھلا پھاٹک ہوتا ہے، ادھر سے یہ گزر کے آئے حویلی لکھا شہر میں اور یہ ریلی وہاں پہ داخل ہو گئی۔ اب علی حیدر وٹو نے ان کو اروڑا گاؤں سے جوائن کیا تھا میاں ارشد علی مہار کو، تو یہ علی حیدر وٹو جو حویلی لکھا والی سائیڈ کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور میاں ارشد مہار یہ تو چلے گئے ادھر حویلی لکھا، لیکن جو میاں فیاض قاسم وٹو ہیں ان کے حویلی لکھا کانسٹیٹوینسی نہیں بنتی تھی بلکہ ان کا جو حلقہ بنتا ہے وہ بصیرپور اور منڈی احمد آباد بنتا ہے، تو انہوں نے بصیرپور سے جانا تھا منڈی احمد آباد۔ اب وہ بصیرپور میں ہی تھے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے کچھ ورکرز کو پکڑ لیا ہے پولیس نے، تو اب ہم وہاں پہ آتے ہیں، یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو وہ دراصل اپنے ورکرز کو چھڑانے کے لیے گئے کہ یار یہ کیا کر رہی ہے پولیس کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو بلا وجہ اٹھا لیتی ہے، تو وہ تھانے کے اندر چلے گئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ اب جب تھانے کے اندر گئے تو تب یہ ساری بحث و مباحثہ ہوا ڈی ایس پی سرکل کے درمیان اور میاں فیاض قاسم وٹو کے درمیان۔ اب اس پہ دیکھیے لوگوں کی 2 آراء ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں فیاض قاسم وٹو کو نہیں جانا چاہیے تھا تھانے کے اندر، کیونکہ اس طرح سے اگر لوگ پھر جتھے لے کے تھانے کے اندر چلے جائیں گے تو معاملات کیسے چلیں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کیا پولیس کو یہ کرنا چاہیے جو وہ کر رہی ہے، پہلے قاری صاحب چوک پہ آ کے ناکہ لگا لینا، پھر گاؤں کے اندر جا کے خوف و ہراس پھیلانا، پھر آ کے جو مین روڈ ہے مین روڈ کو بند کر دینا، حالانکہ 144 بھی نافذ نہیں تھی کل ڈسٹرکٹ کوکاڑا میں، کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے 144 ہو، اور اگر 144 ہوتی بھی تو وہ کیوں لگانی ہے یار، یہاں پہ کیا بم دھماکے ہو رہے ہیں جو 144 لگانی ہے، یہاں پہ کیا حالات خراب ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔
تو پھر مین روڈ کو بند کر دینا کیا پولیس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک پارٹی بن جائے؟ پولیس سرکار کی نوکر ہے، نہ کہ پی ایم ایل این کی نوکر ہے یا کسی اور ادارے کی نوکر ہے، بلکہ عوام کی نوکر ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے پولیس والے. لیکن ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے. اب ان کو یہ سادہ سی بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ پبلک سرونٹ ہیں، کسی خاص ادارے کے یا کسی خاص جماعت کے سرونٹ نہیں ہیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر مین روڈ کو جیسے میں نے بتایا بند کر دیا، پھاٹک پہ لا کے ٹرالا کھڑا کر دیا، یہ سارا کچھ کر رہی ہے پولیس. تو اب جب اس قسم کے حالات پولیس پیدا کرے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے وہ لوگ لے کے اپنے ساتھ چلے گئے کہ تھے تھانہ بصیر پور کے اندر، اور اس طرح سے ایک انریسٹ پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو ہم سول وار میں چلے جائیں گے. ہمارے لوگ اصل میں صرف ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں، انتظامیہ اپنی طرف سے پورا حصہ ڈال رہی ہے سول وار میں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ ریزسٹ نہیں کر رہے. جیسے کل فیاض قاسم وٹو گئے تو انہوں نے مطلب بحث و مباحثہ ہوا ڈی ایس پی کے ساتھ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ زیادہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیا انہوں نے لوگ چھڑوا لیے؟ کوئی نہیں وہ لوگ چھڑوا سکے. ہاں یہ ہوا کہ پولیس نے ان پہ ایک پرچہ کاٹ دیا. یہ ایف آئی آر آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں جو ان پہ کاٹی گئی. یہ جناب میں پوری ایف آئی آر نہیں پڑھتا، صرف میں آپ کو اس کی دفعات بتا دیتا ہوں. پولیس نے لگائی ہے 223 تے پہ، 506 تے پہ، 148، 149، 188، 186 تے پہ. تو جناب یہ ساری دفعات لگا دی ہیں پولیس نے فیاض قاسم وٹو پر، ان کے چھوٹے بھائی محمد بن قاسم پر، اور ان کے ساتھ اور کئی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان پر. اور بندے چھڑوانے والی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کوئی نہیں چھڑوا سکے. بندے ابھی بھی پولیس نے پکڑے ہوئے ہیں، ان پہ پرچہ کاٹ دیا ہے اور ان پہ بھی ساتھ پرچہ کٹ گیا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ پولیس پارٹی تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان سول وار میں چلا جائے، خاص کر پنجاب میں. لیکن یہ تو پنجاب کے لوگ بڑے مطلب جو ہے نا وہ نان وائلنٹ سے لوگ ہیں، اتنی ریزسٹنس ہے ہی نہیں ہمارے ہاں. اسے آپ اچھی بات کہہ لیں یا بری بات کہہ لیں، جو بھی ہے بہرحال ہمارے لوگ نان وائلنٹ سے، ہمارے خلاف ظلم بھی ہو تو ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں. ہمیں آپ نے جوتے مارنے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں مار لیں، بس بندے زیادہ رکھ لیں جوتے مارنے والے، کیونکہ ہمیں تھوڑی سی جلدی ہے. تو یہاں پہ ریزسٹنس وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا. ورنہ جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں نا، مطلب دیکھیں نا، ہم 1947 میں آزاد ہو چکے ہیں. تو اب ہماری مرضی ہے نا، ہم جس پارٹی کی طرف سے مرضی الیکشن لڑیں. اور وہ پارٹی بھی مطلب کوئی ابھی اس کا صرف نشان چھینا گیا ہے، وہ کوئی بین تو نہیں ہو گئی. وہ بھی ان کے الیکشن ہو رہے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے، تو وہ نشان بھی بحال ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ایک جماعت کو بین کر دیا گیا ہے. تو گنڈا راج قائم ہے اس وقت جناب پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. یہ صورتحال ہے ساری.